Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sabqat Allah, class number 10, Allah the Almighty. Inshallah, let's begin. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. क्लास का स्केड्यूल बताती हूँ आप लोगों को. सबसे पहले हम एग्जाम्पलरी प्रिंसिपल्स करेंगे शेख सालेह अल उथैमीन की किताब में से. आज हमारा अल्लाह ताला की सिफात के बारे में हम दूसरा कायदा देखेंगे. देन मीनिंग्स ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह. इंशाल्लाह आज के नाम है, सबसे पहला नाम है अल अजीज. अल अजीज को हम कुरान में दूसरे नामों के साथ भी देखेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ तिलावत टुडे इंशाल्लाह. वी हैव टू ब्यूटीफुल नेम्स एंड अ लॉट ऑफ तिलावत इंशाल्लाह. फिर दूसरा नाम है आज का अल जब्बार. उसकी मीनिंग्स देखेंगे. एंड देन लिविंग बाय द नेम्स ऑफ अल्लाह, बेनिफिट ऑफ द स्टडी. अल्लाह ताला के नाम सीख के हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे दिखते हैं. एंड देन आई विल गिव यू अ दुआ टिप. होमवर्क दूंगी मैं आप लोगों को. एंड देन इफ वी हैव टाइम तो फिर कुछ क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन और रिफ्लेक्शंस का अगर टाइम हुआ तो वी विल डू दैट. वरना आपने नोट किया होगा कि सीकिंग अल्लाह जो है वो क्लास के बाद हमेशा खुला होता है ग्रुप. और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रिफ्लेक्शन है, कोई बात है जो आप लोगों ने पूछनी है क्लास के मुतालिक, तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप. पूरी जो है रात को सुबह तक अंटिल आई नीड टू पोस्ट नेक्स्ट लेसन्स ग्रुप खुला रहेगा. और मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप लोग अपने रिफ्लेक्शन ज़रूर बताया करें, क्योंकि वो सिस्टर्स जो कि रेगुलरली या तो क्लास अटेंड नहीं करती हैं या अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं करती हैं कुछ सिस्टर्स, तो उनको भी मे बी आपकी किसी बात से इंकरेजमेंट मिले या इंटरेस्ट पैदा हो अल्लाह ताला के नाम सीखने में. सो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह. दूसरा जो कायदा है हमारा इस किताब में से, इसका नाम है शेख सालेह अल उथैमीन की जो किताब है इसका अरबी में नाम है अल क़वाइद अल मुस्ला. आप लोगों ने जो इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा रिमाइंड कराना भूल गई आप लोगों को कि आपने इंशाल्लाह नोट्स के लिए जो है वो किताब आपके सामने होगी और आपके नोट्स के लिए नोटबुक वगैरह भी होगी साथ में इंशाल्लाह ताला. तो इसका जो दूसरा कायदा है अल्लाह ताला के सिफ़ात के बारे में, वो है कि नॉलेज ऑफ अल्लाह ताला's attributes is more expansive than knowledge of his names. यानी कि अल्लाह ताला की सिफात का जो मामला है वो अल्लाह ताला के नामों से ज़्यादा वसी है, ज़्यादा एक्सटेंसिव है अल्लाह ताला की सिफात का मामला. क्योंकि अल्लाह ताला के जो नाम है, हर नाम के साथ अल्लाह ताला की सिफात है, मगर हर सिफत के साथ अल्लाह ताला का नाम नहीं है. कुछ सिफात अल्लाह ताला के एक्शन से भी कनेक्टेड होती हैं, और जो है नामों से नहीं मगर अल्लाह ताला के एक्शन से कनेक्टेड होती हैं. अल्लाह ताला के एक्शंस की हद भी हमें नहीं पता, जैसे कि अल्लाह ताला के कलिमात की हद नहीं पता हमें. Examples of Allah Ta'ala's actions are Allah Ta'ala's coming and going and seizing, taking, striking, etc. और जो है अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो अल्लाह ताला की सिफात होती हैं, उनसे हम नाम नहीं डिराइव कर सकते हैं. नामों से हम अल्लाह ताला की सिफात निकाल सकते हैं, मगर सिफात में से अल्लाह ताला को कोई नाम नहीं रखा जा सकता है. तो जैसे कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात कुरान में मेंशन है. बतश, अखद, युरीद, गज़ब, हुब, इस तरह के जो सिफात अल्लाह ताला की कुरान में मेंशन्ड है, इन सिफात के मुताबिक हम अल्लाह ताला के को कोई नाम नहीं दे सकते हैं. ये और फिर अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो अल्लाह ताला की सिफात से भी ज़्यादा हैं और भी ज़्यादा हैं. अल्लाह ताला की बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो अल्लाह ताला के एक्शन से कनेक्टेड होती हैं. और दीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लाह सुब्हान ताला. अखबार है अल्लाह ताला के बारे में, जो इंफॉर्मेशन है वो और भी बहुत ज़्यादा है. जैसे कि अल्लाह ताला के बारे में अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर ट्रू अबाउट अल्लाह सुब्हान ताला, जो अल्लाह ताला के नाम या
ایکشنز یا صفات سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو یہ بات سچ ہے، مگر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الموجود، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے موجود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسا نہیں کہا. وی ڈونٹ گیٹ دس فرام قرآن اور حدیث. تو بٹ ایز اے ڈسکرپشن آف اللہ دس از ٹرو. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس طرح سے کام کرتے ہیں ہی ڈز تھنگس پریسائسلی، اتقان کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ. مگر ہم اللہ تعالیٰ کو المتقن نہیں کہہ سکتے، یا اتقان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہ قرآن میں مینشن نہیں ہے یا حدیث میں نہیں آیا. اور پھر میں جیسے آپ لوگوں کو یہ بات اکثر ریمائنڈ کراتی رہتی ہوں، اور پھر بھی اس دفعہ پھر سے میں ریمائنڈ کراؤں گی اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ورڈ گاڈ ہے یہ نہیں یوز کرنا چاہیے. اسپیشلی مسلمز جب آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں، بیکاز دس از نیدر اے نیم نار این ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ سیڈ اباؤٹ ہمسیلف. اور مگر ویسے ایز اے ڈسکرپشن اگر ہم کسی نان مسلم کو بتا رہے ہیں کہ جیسے گاڈ وانٹس اس ٹو بی گڈ ٹو آور پیرنٹس، تو اس طرح کی کوئی بات اگر ہم کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز اٹ از ٹرو اباؤٹ اللہ تعالیٰ. یہ بات ٹھیک ہے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. مگر اللہ تعالیٰ کو گاڈ کہہ کے پکارنا نہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور پھر یہ اور مزید پرابلمٹک ہو جاتا ہے جب ہمارے بچے اس طرح سے بات کرتے ہیں، او گاڈ سیو می، یا آئی سویئر ٹو گاڈ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے گاڈ کا نام لے کر قسم کھا رہے ہیں. تو دین اٹ بیکمس ویری پرابلمٹک. پھر میں نے دوسری مثال آپ لوگوں کو پہلے بھی دی تھی، پروردگار یا معبود اللہ تعالیٰ کو کہنا. تو پروردگار از اے پرفیکٹ ڈسکرپشن آف اللہ تعالیٰ، اینڈ معبود may be an attribute of اللہ تعالیٰ as well. مگر اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے نہیں پکارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ٹرانسلیشنز بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہوتے. جیسے اگر میرا جیسے نام ہے تو جو میرا نام ہے وہ ہر لینگویج میں، چاہے کسی بھی لینگویج میں بات کری جا رہی ہے، میرا نام یہی ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اگر ہم ان کو ٹرانسلیٹ کریں تو موسٹ مرسیفل، یا جیسے آج کی کلاس کا نام ہے دا آل مائٹی، جو العزیز کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے ٹرانسلیشن اور اٹ از جیسے ڈسکرپشن آف دا نیم آف اللہ. اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کری، این ایفرٹ ٹو ڈسکرائب دا نیم آف اللہ، بٹ اٹ ڈز ناٹ بیکم اے نیم آف اللہ. اٹ از ٹرو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ٹرانسلیشنز کری جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہوتے. جیسے دا گریشیس، دا آل وائز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ڈسکرپشنز ہیں، بٹ دے آر ناٹ نیمز آف اللہ. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کے جیسا بھی کوئی نام نہیں ہے. پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نام دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور نام سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے ہیں. ہمیں صفات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہی ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی پتہ چلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات. ادھر وحی کے ذریعے قرآن میں آئی یا وحی کے ذریعے حدیث سے پتہ چلی ہمیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مینشن نہیں کری ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات بھی جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہیز اے فیس، اللہ تعالیٰ ہیز ہینڈز، اللہ تعالیٰ ہیز فنگرز، اللہ تعالیٰ ہیز 2 آئیز، یہ باتیں بھی ہمیں کیسے پتہ ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مگر یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ ہیں؟ ادھر یہ قرآن میں آئی ہیں یا پھر یہ باتیں حدیث میں آئی ہیں. تو ایز فار ڈسکرپشنز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر قرآن اور حدیث میں وہ بات سچ ہے، وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، تو ہم کسی بھی ورڈز میں کسی بھی طریقے سے وہ بات ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز اٹ از ٹرو اباؤٹ اللہ تعالیٰ. میں نے ایک so we can't say almighty نا دعا نہیں، we cannot say that. ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو ہم یا عزیز ہی کہہ کے پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو، almighty کہہ کے ہم دعا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک ارلیئر سیشن تھا، آئی تھنک سیشن 4 تھا، لائیو سیشن بیچ 2 کا، جس کو ٹائٹل دیا تھا اپروچنگ دا نیمز آف اللہ. تو اس میں آپ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو اللہ ہے اس کا جیسا کوئی بھی نام نہیں ہے. دیر از نو نیم لائک دس نیم آف اللہ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب ہم اللہ کہہ رہے ہیں تو وی آر سیئنگ ایوری تھنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آل دا نیمز. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، تمام ڈسکرپشنز اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر آ
جاتی ہیں. Anything we are saying about Allah, it points to this name. So this is the primary most name of Allah, and there's no name like this name. ایک اسکالرز جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اٹ از اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس از لائک اے سرکل ود ان اے سرکل ود ان اے سرکل. سو دس از دا اسمالسٹ سرکل. اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی نام ہے, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ. پھر اس سے بڑا ایک سرکل ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام آ جاتے ہیں. جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, جتنے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کرے ہیں, جتنے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیے جو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں, اور جو کسی اور مخلوق کو کبھی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ تمام کے تمام نام اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے علم الغیب میں رکھے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے جو ایسی بھی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بھی بہت زیادہ ہیں. بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ناموں سے بھی بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے ساتھ کئی صفات بھی ہیں, مگر ہر صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اوکے, ہر صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہوتا, تو صفات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ایکشن سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جو اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں. تو صفات اللہ تعالیٰ کے اور بہت زیادہ ہیں. تو دس از اے ہیوج سرکل. جتنا بڑا سرکل اسکرین پہ نہیں آ سکتا تھا, بہت بڑا سرکل ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشنز ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں, اور بہت زیادہ ڈسکرپشن. ایوری تھنگ دیٹ از ٹرو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو ورڈ سچ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتی ہیں وہ اور بھی بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ دس رول, دس پرنسپل از کلیئر ٹو یو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بہت زیادہ وسیع ہے. اوکے, دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں اپنے. شیجی اس رول کا نام بتایا تھا کوئی؟ جی میں نے بتایا تھا. Knowledge of Allah Ta'ala's attributes is more expansive than knowledge of His names. Okay. Meanings of the names of Allah. اس پہ ہم اس ٹاپک پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا آج پہلا نام جو ہم کریں اللہ تعالیٰ کو, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا, قرآن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں برکت اور آپ کے لیے پروٹیکشن, نور اور ہدایت سب کچھ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں خوشی بھی لے کر آتا ہے. جب کوئی شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی بھی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اندر, اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں ہیں اس کے اندر, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے اندر قرآن کے اندر, اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام بھی. اور ان پیارے پیارے ناموں میں سے بہت دفعہ بار بنانے والا نام ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نام العزیز. العزیز اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں 92 مرتبہ آیا ہے. اچھا, یہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں یہ بات کہ کبھی کبھی آپ لوگ کوئی بک دیکھیں گے, کسی لیکچر میں سنیں گے کہ سرٹن نمبر آف ٹائم اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے, کسی اور جگہ پر کوئی اور نمبر آتا ہے اسی نام کا. تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, یہ ایز این ایٹریبیوٹ آیا ہے. تو تفسیر میں کبھی کبھی ڈفرنس ہو جاتا ہے, بٹ ایز لانگ ایز اٹ از کنسیڈرڈ اے نیم آف اللہ اور کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے اس میں, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دیٹ از کریکٹ. تو اس چھوٹے سے ڈفرنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسکالر کہہ رہا ہے 92 دفعہ, کوئی کہہ رہا ہے 100 ٹائمس, تو دیٹ ڈز ناٹ ریئلی میک اے ڈفرنس. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا نام العزیز جو ہے اس کا میننگ جو ٹرانسلیشنز ہیں اس میں ہے the almighty, the invulnerable, the honorable, اور یہ جو ہے موسٹلی it is paired with other names, دوسرے ناموں کے ساتھ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام العزیز paired up ہو کر. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج. اچھا, اس کی میننگز کیا کیا ہیں؟ پہلا میننگ ہے آنر اینڈ ڈگنیٹی, آنر اور ڈگنیٹی والا. تو جو ہے there is no one who is more important and more powerful and more honorable than Allah, and we must give him the honor and we must remember this کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ honor اور dignity کسی کے پاس نہیں, کوئی اور deserve نہیں کرتا. جب یہ قرآن میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے پاک جو کہ مشرک بیان کرتے ہیں.
پھر جو مسلمانوں کو چھوڑ کر جو مسلمان کافروں سے دوستی بنا لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں کافروں سے، ان سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آنر کمز فرام اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہی آنر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہے ریز کر دیتا ہے آنر میں، اور جس کو چاہے نیچے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لی، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک بہت ہی مجھے خوبصورت لگتا ہے عمر بن خطاب کا کوٹ۔ عمر بن خطاب نے کہا Verily we were a disgraceful people and Allah honored us with Islam. If we seek honor from anything besides that with which Allah honored us, Allah Ta'ala will disgrace us. اس کو ہم آج جی رہے ہیں، اس چیز کو لٹرلی ہم لوگ اس چیز کو جی رہے ہیں آج، کہ ہم نے جب اپنی عزت ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کری، جب نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو چھوڑ کے ہم نے دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کری، جب ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کری، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا، تو پھر آج ہماری کیا حالت ہے۔ پھر دوسرا میننگ ہے پاور اینڈ مائٹ۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ There is no weakness in him. He possesses all might to do whatever he wants, and nothing is hard for him. And he faces no incapacity or weakness. تمام تر طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر کسی سے بڑھ کر طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سپیریئر ہے۔ اس کے بارے میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو حدیث ہے وہ میں بولوں گی کہ فائزہ سبیح پلیز ہمیں بتائیے گا، حدیث القدسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فائزہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق بھی ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکالی جائے۔ سعید نے کہا ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ العزیز۔ پھر اس کی جو تیسری میننگ ہے وہ ہے کہ ٹو ریزسٹ اینڈ withstand، nothing can overpower him، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا، اور سیکنڈ میننگ سے کافی سملر ہے، and nothing can overpower him، and اللہ تعالیٰ is almighty and able to do everything۔ اسی طرح قرآن میں آتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام۔ چوتھی میننگ ہے ٹو فورٹیفائی، conquer and prevail۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو beloved slaves ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ Those who seek to harm the slave of Allah، وہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کو کبھی اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہی ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 313 کے بارے میں تو سنا ہوگا جن کی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی تھی۔ Winning would have been impossible if اللہ تعالیٰ had not sent his army and strengthened them۔ تو کون تھے وہ لوگ، کوئی بتا سکتا ہے کون تھے وہ لوگ 313 جن کی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی تھی؟ بدری صحابی، جی بالکل، بدر کے جو صحابہ تھے۔ اور ان کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے یہ پتہ ہے کسی کو؟ وہ تو 313 تھے۔ جی السلام علیکم جی، وہ 1000 سے اوپر آپ تھے جی آپ اپنا مائک پلیز بند رکھیں، چیٹ میں بتا دیں۔ ہاں جی 1000 یا 1000 سے بھی اوپر تھے، ڈفرینٹ نریشنز میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، بٹ they were 313 اینڈ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ 1000 یا 1000 سے بھی اوپر تھے۔ اچھا، ان تھوڑے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کری کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، العزیز کی خاطر اپنی جانیں حاضر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ العزیز نے ان کو اسٹرینتھن کیا، فورٹیفائی کیا، اور ایسی آرمی بھیجی، اپنی ایسی طاقت بھیجی کہ جس سے کہ ان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فرشتے بھیج کے، کبھی بارش بھیج کے، کبھی نیند بھیج کے، کبھی دشمنوں کو کم دکھا کر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کی مدد کری۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ and none can know the army of your Lord but he۔ تو یہ والی جو آیا ہے یہ اب 29 جز میں آنے والی ہے آپ لوگوں کے لیے، نادیہ اور مدیحہ لوگ اگر اٹینڈ کریں کلاس تو these sahabas fought for the honor of Islam, and Allah Ta'ala al-Aziz strengthened and fortified them. He gave them victory and honor, and it is still talked about until this day. مثالی مدد آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بدر کے جو صحاباز ہیں ان کا ایک اسپیشل آنر ہے۔ صحاباز اتنے آنریبل ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا آنر دیا ہے۔ اور ان آنریبل لوگوں میں جن کا کہ پروفٹس کے بعد جو سب سے زیادہ آنریبل لوگ ہیں جو اس زمین پہ چلے ہیں وہ صحاباز ہیں، اور ان صحاباز نے جو بدری صحاباز ہیں ان کے الگ ہی مقام ہے، اتنی عزت ہے ان کی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جیسے بدری صحابیوں کی عزت ہے ویسی بدر کے فرشتوں کی بھی فرشتوں کے درمیان عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ میننگ کتنی پیاری میننگ ہے لاسٹ والی، the beloved۔ العزیز is incomparable۔ سو جب کوئی چیز آپ کو beloved ہوتی ہے، جب کوئی شخص کوئی بھی بہت زیادہ آپ کو عزیز ہوتا ہے تو یعنی کہ وہ اس کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، irreplaceable۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ از کمپلیٹلی irreplaceable, incomparable۔ اور جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا beloved بنایا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ تو عربی میں بھی کہا جاتا ہے یا عزیزی کہتے ہیں اپنی محبت شو کرنے کے لیے کسی کو، رائٹ؟ تو دس از another meaning of العزیز۔ اب ہم جو ہے through the قرآن دیکھتے ہیں یہ نام۔ یہ بات ابھی تک ہم اپنے کورس میں کرتے رہے ہیں کہ اور شیخ صالح العثیمین کی کتاب میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے دو نام ساتھ میں آتے ہیں تو تیسرا اور اسٹرانگر اور خوبصورت میننگ دیتے ہیں۔ دو نام اللہ تعالیٰ کے، ہر نام موسٹ بیوٹیفل، موسٹ پرفیکٹ، اور دونوں نام
ब्यूटीफुल और परफेक्ट, उनके खुद में खूबसूरत खूबसूरत मीनिंग्स, और जब दो बेइंतहा खूबसूरत नाम साथ में ज्वाइन हो जाते हैं तो उनकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। और अल अजीज का तो मतलब ही है ना, द वन विद स्ट्रेंथ, द वन हु फोर्टिफाइज। तो जब अल्लाह ताला का नाम अल अजीज किसी नाम के साथ लग जाता है तो वो और ज्यादा उस नाम को स्ट्रेंथन कर देता है। So Al-Aziz is often paired with other names, and it is so beautiful and interesting how the meaning changes and it deepens when two names come together. फिर of course वो नाम जो होते हैं, दोनों नाम आयत के कॉन्टेक्स्ट से भी कनेक्टेड होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक नई बात बता रही हूँ थोड़ी सी। अगर आप लोग जो भी इंशाल्लाह ताला सभी नोट्स लिख रहे होंगे तो अपने पास ये बात नोट करिएगा कि जब अल्लाह ताला का सिंगल नाम आता है किसी आयत में, एक ही नाम कभी आता है कुरान में, जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद, तो अल्लाह का नाम अल अहद जो है वो अलग से आया है, राइट, किसी नाम के साथ ज्वाइन नहीं है। तो इसको कहा जाता है अल अस्मा मुफरदा, अल अस्मा मुफरदा। ओके, जब दो नाम साथ आते हैं अल्लाह ताला के, जैसे कि अल अजीज उल हकीम, जैसे दो नाम साथ में जब पेयर्ड होते हैं तो दे गिव अ थर्ड एंड मोर स्ट्रॉन्गर मीनिंग। ये स्पेशल तरह के नाम होते हैं जो दो नाम साथ में ज्वाइन होकर एक तीसरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर मीनिंग दे रहे होते हैं। तो इनको कहा जाता है अल अस्मा उल मुख्तरिना, अल अस्मा उल मुख्तरिना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुरान में नहीं है इस तरह के नाम, मगर जो है यूजुअली जैसे दुआओं में, हदीस में इस तरह के नाम है, मसनून दुआओं में ऐसे नाम जिनकी मीनिंग सिर्फ साथ में ही कंप्लीट होते हैं। जब वो दो नाम साथ में आते हैं तभी उनकी मीनिंग कंप्लीट होती है। ये दो नाम होते हैं जिनकी ऑपोजिट मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, दो नाम होते हैं जिनकी ऑपोजिट मीनिंग होती है। जो बैच 1 के लोग होंगे उनको याद होगा, बैच 1 के स्टूडेंट्स को, कि हमने अपनी लिस्ट कंप्लीट करके पिछले बैच में एंड में जो नाम करे थे वो नेम्स विद ऑपोजिट पेयर्स वाले नाम करे थे, जैसे कि अल मुअती एंड अल मानि, फिर अल काबिद एंड अल बासित। इस तरह के नाम जो कि आपस में जब साथ में होते हैं तभी उनकी मीनिंग कंप्लीट होती है, जब ही उनकी मीनिंग परफेक्ट होती है। इनको कहा जाता है अल अस्माउल मुज़दवजा। ओके, तो ये 3 तरह के नाम अल्लाह ताला के इस तरह से आते हैं। एक एक करके इन नामों के पेयर्स देखते हैं, हम तिलावा भी सुनेंगे और इनकी थर्ड और जो स्ट्रॉन्गर मीनिंग है इसको भी नोट करेंगे। सो वी आर लुकिंग एट अल अस्माउल मुक़द्दरीना। तो मैं नादिया को इनवाइट करूंगी। नादिया हमें अपनी प्यारी सी तिलावा सुनाइए। मैं इसकी स्पेलिंग जो है वो ग्रुप में बता दूंगी, जो अभी आप लोग अगर लिखना चाह रहे थे नोट्स में, अब अभी लिख लें अपनी तरफ से और फिर मैं स्पेलिंग बता दूंगी इंशाल्लाह। जी नादिया, अपना पहला बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ए हमारे रब, इनमें उन्हीं में से रसूल भेज जो उनके पास आपकी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक कर दे। यकीनन आप गलबे वाले हैं और हिकमत वाले हैं। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम अल हकीम जो है, जब अल हकीम आता है अल्लाह ताला के नाम अल अजीज के साथ, अल अजीज और हकीम, तो अल हकीम का मतलब है ही इज द वन हु जजेस, ही जजेस विद विजडम। ठीक है, इसमें दोनों मीनिंग है। अल हकीम में ही इतने सारे मीनिंग्स है, अल अजीज में इतने सारे मीनिंग्स है, तो कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाइए। ही जजेस विद विजडम, और फिर ही हैज कंप्लीट अथॉरिटी एज वेल, ही इज अल अजीज एंड हकीम, अल हकीम। तो कोई भी अल्लाह ताला को रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला की हिकमत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो ताकत और अथॉरिटी होते हुए भी कभी कभी पनिश नहीं करता। ये हमें ये चीज भी सोचनी है कि ही हैज हिकमा, he has power, he has authority, and he has hikmah as well. So sometimes while he has the authority of कोई किसी को जवाब नहीं देना अल्लाह ताला ने, किसी का वेट नहीं करना इजाजत का, but he still does not punish because of some hikmah. ठीक है, और कभी कभी अल्लाह ताला मौके भी देता है, माफी मांगने के मौके देता है।
اچھا اس آیا کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے جو سورۃ البقرہ میں ٹورڈز دی اینڈ آف جز 1 مینشنڈ ہے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی, اور یہ سورۃ البقرہ میں بھی مینشنڈ ہے, اور سملر آیتیں جو ہے سورۃ آل عمران اور سورۃ جمعہ میں بھی مینشنڈ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا. تو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک پیغمبر کو بھیجیں, ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجیں جو ان کو آیتیں پڑھ کے سنائے اور کتاب اور حکمہ دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ یتلو علیہم آیاتک, یعنی کہ ان کو قرآن پڑھ کے سنائے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے, اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل کری وہ تو قرآن تھی, اور وہ یعلمہم الکتاب, اور شریعہ لاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, والحکمہ یعنی کہ سننا. ٹھیک ہے, اور وہ یزکیہم, ان لوگوں کو شرک سے اور باقی جو سماجی برائیاں ہیں ان سے پاک کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کی جو پوری کری, جب یہ دعا پوری کری تو اس کو اور پرفیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور جو باقی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جب یہ دعا مینشنڈ ہے, یعنی یہ آیت مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ دعا قبول کری تھی اور کیسے پیغمبر بھیجا تھا, ایک رسول بھیجا تھا, تو یزکی جو ہے تزکیہ جو ہے وہ پہلے مینشنڈ ہے. تزکیہ پہلے مینشن ہے سورۃ جمعہ اور سورۃ آل عمران میں, اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں مینشن ہے. تو ان کا تزکیہ پہلے ہوا تھا, ان کے شرک سے پاک کرنا اور باقی برائیوں سے پاک کرنا کی بات پہلے ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. نادیہ ہمیں العزیز العلیم کے بارے میں بھی بتائیے گا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے, یہ ہے مقرر کردہ اللہ تعالیٰ کا جو غالب ہے اور علم والا ہے. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں بتائی ہے. جب اللہ تعالیٰ العزیز العلیم ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پوری اتھارٹی ہے, طاقت اور غلبت ہے, کو پورا علم بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. whatever اللہ تعالیٰ does, he does with authority and knowledge. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان پوزیشن آف پاور ہوتے ہیں مگر ان کی نالج بہت ہی کم ہوتی ہے, یا کمپلیٹ نالج نہیں ہو سکتی ہے کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے بارے میں پورا کا پورا علم ہے. اللہ تعالیٰ has decreed the path of the sun. جب ہم اگر ہم سورج کے بارے میں تدبر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پاتھ جو ہے, جو اس کی آربٹ ہے, جو اس کا پاتھ سورج کا اللہ تعالیٰ نے ہی ڈٹرمن کیا ہے. and he has complete power over it and he has complete knowledge of it. پھر ایک دن سورج کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. نہ سورج اپنی مرضی سے چل سکتا ہے, نہ اپنا پاتھ چینج کر سکتا ہے, نہ وقت سے پہلے ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ has complete control and knowledge of it. پھر اللہ تعالیٰ ہے قوی عزیز, القوی والعزیز. یہ بتائیے گا ہمیں نادیہ. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور قوت والا اور غالب و زبردست ہے. تو جب اللہ تعالیٰ القوی اور العزیز ہے تو پوری کے پوری طاقت, کنٹرول, اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام اتھارٹی, عزت, آنر, مائٹ, سب کچھ, ساری میننگ سوچ لیں دونوں ناموں کے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایبسولوٹ پاور بلانگس ٹو اللہ. اور کیا جب اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں, تدبر کریں, تو کیا جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے ویسے ہم کر پائے ہیں, ویسے ہم سمجھ بھی پائے ہیں, ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو کتنی پاور کی بات ہو رہی ہے, کتنی ایبسولوٹ پاور کی بات ہو رہی ہے, اور ہم کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہیں, یعنی ہم ریلی سوچتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں, اور ہم کتنے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کیا کیا کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. سو ہو از اللہ. اور ہم کیا چیز ہے, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی کیا ہیں, کیا سمجھا ہے ہم نے اپنے آپ کو. He is the one who is perfect and he has absolute and perfect power, the one with absolute and perfect might. تو
جب انسان ہوتے ہیں جتنی بھی ان کے پاس پاور ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پاور ہو اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو. تھوڑی سی چھوٹی موٹی سی بھی جو پاور ہوتی ہے انسان کے پاس اس کے پاس بھی ہر پاورفل کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہوتی ہے. ہی از دی اونر آف both absolute power and absolute authority. پھر اللہ تعالیٰ العزیز الحمید ہے. جی نادیہ. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والی راہ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں پہ جو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، جو نادیہ نے بھی یہ ٹرانسلیشن پڑھی تھی، دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے علم الیقین، کہ ان کو جو ہے اہل علم سے مراد ہے یہاں پر. صحابہ مومنین اہل ایمان سے مراد ہے یہاں پہ، کہ ان کو جو ہے یہ بات دکھ جائے گی، ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی، اور ان کو اس بات پہ پھر یقین ہے اس بات پہ. اور کیا ہے وہ یقین؟ کہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس طرف ہدایت دیتا ہے، اس طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اینڈ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ العزیز الحمید، جو تمام کائنات پہ جو غالب ہیں اور جو اپنی مخلوق میں محمود ہیں. تو کتنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، بہت اتھارٹی میں لوگ ہوتے ہیں، پوزیشن آف پاور ہوتی ہے لوگوں کے پاس، مگر وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتے. الحمید وہ ہے جس میں ہر وہ خوبی ہے جو تعریف کے قابل ہو، ہر صفت اس کی کمال صفت ہے، ہر صفت اس کی حمد کے قابل ہے، ہر صفت اس کی حمد کے قابل ہے، جس کی ہر وقت حمد و ثنا کی جا رہی ہے، وہ ہے الحمید. جب اللہ تعالیٰ العزیز الحمید ہے تو یہ اس رب کا راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے کتاب جو ہر کسی پہ غالب ہے. He has absolute authority، اور ساتھ میں ہر تعریف قابل بھی ہے، اور یعنی تمام صفات کمال رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم بھی ہے. جی نادیہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے. اچھا، جب یہ نام العزیز جو ہے وہ الرحیم کے ساتھ آیا یہ نام، تو we are assured with his strength، کہ نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کے پاس strength ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمہ بھی ہے. We are reassured with this، کہ جو ہے اس سے ہمیں ایک sense of security بھی ملتا ہے کہ جب یہ دونوں نام ساتھ میں آتا ہے کہ his strength is not without his رحمہ. اچھا، یہ جو آیا جدھر مینشنڈ ہے، جس جگہ مینشن ہے، یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے. آف کورس ساری یہ سگنیفیکنٹ ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں رینڈملی تو کچھ بھی نہیں. قرآن میں تو آف کورس کچھ بھی رینڈم نہیں ہے. ایوری تھنگ از ویری پریسائز، ایوری حرکہ از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ. تو یہ سورۃ شعراء کی آیا ہے، اور پروفٹس کی جو سٹوریز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مینشن کری ہے مور دین ونس. اور جو ہے یہاں پر جب اللہ تعالیٰ پروفٹس کی سٹوریز بتا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وارننگز کے بعد وارننگ، موقع کے بعد موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیا لوگوں کو، اور لوگوں نے کس طرح سے ہیوملیٹ کیا اپنے پروفٹس کو، ریجیکٹ کیا، ان کو ڈینائی کرا، ان کا مذاق اڑایا، اور بار بار وارننگز ملنے کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرا، جب اپنے رسول کو فالو نہیں کرا، ان کو اپریشیٹ نہیں کرا، ان کو اتنا تنگ کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ prefers not to punish، مگر کچھ لوگ ہیں جو رحمہ اللہ تعالیٰ کی لینا ہی نہیں چاہتے، and so they don't deserve it. تو اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، مگر کچھ لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے دے ڈو ڈیڈس جس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمہ ان کے اوپر بلاک ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ از الرحیم ان سرٹن کیسز، اللہ تعالیٰ اسٹل الرحیم، مگر دے پریفر کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دے، وہ اپنے اوپر جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلاک کروا دیتے ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نہایت زور آور اور نہایت رحم کرنے والا، دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور دونوں کے دونوں ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کریں. تو ہم کسی ایسے کے بارے میں جانتے ہیں، ڈو وی نو اینی بڈی ہو از لائک دیٹ، جو کہ موقع پہ موقع دیتا جائے اور جو رحم کرنا چاہے، مگر نافرمان لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں.
जज़ाक अल्लाह खैरन नादिया। अब मैं फ़ाइज़ा को बुलाऊँगी, मेरे पास थोड़ी सी और आयतें भी हैं कि अल्लाह ताला का नाम अल-अज़ीज़ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आया है। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो भी आप जो पिछली बात अल्लाह ताला का नाम अल-अज़ीज़ और रहीम के बारे में बताई थी, अब अभी भी आप याद रखिएगा वो बात। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा अल-अज़ीज़ अल गफूर। जी फ़ाइज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ जज़ाक अल्लाह खैरन। फ़ाइज़ा आया एक दफ़ा फिर से पढ़ देंगी? आपकी आवाज़ बीच में से कट गई थी आया पढ़ते हुए। اوکے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ बारक अल्लाह फ़ीक, जज़ाक अल्लाह खैरन। अच्छा, ये वाला जो मैंने आया सेलेक्ट इसीलिए करी क्योंकि जो खास तौर पे जो मैंने हाईलाइट किया है जो फ्रेज, इसकी वजह से, एंड दिस इज वेरी रिलेटेड टू जो हमारी स्टडी है उससे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, और हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है अल-अज़ीज़ अल गफूर, इसके लिए हमारे पास 2 आयतें हैं, तो पहले मैं इसकी थोड़ा सा बता दूँ और इस पार्ट पे मैं फोकस करूँगी। ट्रांसलेशन आपने बाकी सुन ली है, इस पार्ट पे फोकस कर रही हूँ मैं। तो इसके बारे में कोई डिफरेंस नहीं है तफासिर में कि ये अल्लाह ताला के नेम्स और एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि इट इज ओनली दोज हु हैव नॉलेज अमंग्स हिज सर्वेंट्स दैट फियर अल्लाह। की मीनिंग है कि जो अल्लाह ताला को जानते हैं, जैसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए वैसे डरते हैं जब वो अल्लाह ताला को जानते हैं, एंड दे नो अबाउट द ऑलमाइटी, द ऑल पावरफुल, द ऑल नोइंग, हु हैज द most perfect attributes and is described with the beautiful, most beautiful names, and the more they know about him, the more they will fear him. इसके बारे में जो है इब्न अब्बास क्या कहते थे कि the one amongst his servants who know about ar-Rahman is the one who does not associate anything in worship with him, and he's the one who accepts as lawful that which is permitted and accepts as unlawful that which he has prohibited। जो ar-Rahman से जो लोग डरते हैं वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को जानते हैं, जो लोग जानते हैं अल्लाह ताला को, वही डरते हैं अल्लाह ताला ar-Rahman से, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को मना किया है, जो चीज़ हराम कही है, वो उस चीज़ से दूर रहते हैं, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल कही है वो चीज़ सिर्फ उसी हुदूद में रहते हैं। They obey his commands and is certain and he obeys his command and is certain that he will meet him and be brought to account for his deeds। ये इब्न अब्बास ने कहा इसके बारे में। सईद इब्न जुबैर ने कहा, fear is what stands between you and disobeying Allah, may he be glorified। नहीं, मुझे such a powerful statement कि कोई गुनाह और हमारे बीच में क्या चीज आती है? अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का जो डर है वो हमारे और अल्लाह किसी गुनाह के बीच में आता है, कि वरना तो हम कर जाएं, अगर अल्लाह का डर नहीं हो तो फिर हम कुछ भी कर लें। हसन अल बसरी ने कहा, the knowledgeable person is one who fears ar-Rahman with regards to the unseen, who likes that which Allah wants him to like and who shuns that which angers Allah। फिर उन्होंने इस आया की इस पार्ट की तिलावा करी थी हसन अल बसरी ने। सुफियान थौरी ने क्या कहा इस आया के बारे में कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनको के नॉलेजेबल कहा जाता है। पहला वो जिसे अल्लाह ताला की मार्फत हो और अल्लाह ताला के अहकाम भी जानता हो। दूसरा वो जो अल्लाह ताला को जानता है मगर अल्लाह ताला के अहकाम नहीं जानता। तीसरा वो जो अल्लाह ताला के अहकाम जानता है मगर अल्लाह ताला को नहीं जानता। तो जो अल्लाह ताला को जानता है और उसके अहकाम भी जानता है, उसे अपनी हुदूद भी पता है और फराइज भी, ये वो है जिसको कि अल्लाह ताला के बारे में भी पता है और अल्लाह ताला की किताब के बारे में पता है। फिर ऐसा शख्स है जिसे अपने जो है जो अल्लाह ताला को के अहकाम पे को जानता है मगर अल्लाह ताला को नहीं जानता, यानी उसे अपने फराइज पता है मगर अपने हुदूद नहीं पता। तो ही कैन नॉट एक्चुअली हैव ट्रू खशियत ऑफ अल्लाह।
اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ صحیح معنوں میں انہی لوگوں کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی علم ہے. دونوں چیزیں جب ساتھ میں کمبائنڈ ہوں گی تو اسی کو صحیح معنی میں خشیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. جو اللہ کو جانتا ہے کہ اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے اور طاقت اور آنر اور کنٹرول رکھتا ہے وہ، اور وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے. تو ہر طرح کی طاقت وہ رکھتا ہے، گناہوں پہ سزا بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے، گناہوں کو ایکسپوز کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مگر وہ گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ چھپانا بھی چاہتا ہے. اسپیشلی میں یہ والا کمبینیشن اس لیے مینشن کرنا چاہ رہی تھی بیکاز جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جان جاتے ہیں نا، وہ پھر کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ جب اللہ الرحمن ہے تو پھر ایسا کیوں کرتا ہے، پھر دنیا میں اتنے ظلم کیوں ہوتا ہے، پھر اللہ کیوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. اس طرح کے سوال نہیں کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ العزیز الغفور ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیا پلیز فائزہ بتائیے گا، مینشن کرنی بہت ضروری تھی وہ آیا بھی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کریٹ کرا ہے کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے، اور وہ العزیز ہے، وہ الغفور ہے، تو وہ ہمیں پنش کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے مگر وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپانا چاہتا ہے. نیکسٹ کمبینیشن بتائیے گا فائزہ، العزیز الوہاب کا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تو وہی تمام طاقت رکھتا ہے اور وہی نوازتا بھی ہے، یعنی کہ پاور اور اتھارٹی کے ساتھ نوازتا ہے. He is not dependent on anyone, he is not compelled by anyone or limited by anyone. He gives and he has the ability to give. اگر انسانوں کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ جس کو جو مرضی آئے دیں تو ایک تو کبھی بھی دے بھی نہیں پائیں گے، اور اگر سب کچھ اتنی زیادہ پاور کسی انسان کے پاس، اس کے قریب قریب بھی کوئی پاور ہو، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو دیں، لالچ بھی آ جاتی ہے انسان کے اندر. سو دس از اونلی العزیز الوہاب who is like that. لیس کمثلہ شیء. پھر اللہ تعالیٰ العزیز الغفار بھی ہے. جی فائزہ. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. تو وہ طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ اور طاقت رکھنے کے باوجود الغفار ہے. اگر کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ کسی کو جواب نہ دینا ہو، ہمیں بس تھوڑی سی بھی طاقت ہوگا کہ کسی کو جواب نہیں دینا ہو، اور تو ہم فوراً، کسی نے بھی ہمارے ساتھ کچھ برا کیا، کسی کی کوئی بات بھی بری لگے تو فوراً ہم سزا دیتے ہیں. مگر یہ ہے ہمارا رب العزیز الغفار. اچھا جلدی سے کوئی یہ بتائے گا کہ الغفور بھی ہے اللہ تعالیٰ اور الغفار بھی ہے، تو الغفور اور الغفار میں کیا فرق ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے گا. نہیں پتا کسی کو؟ دونوں میں مبالغہ ہے. فریکوینسی، یا فریکوینسی از دیر. میں بتاؤں یا کوئی اور بھی بتانا چاہے؟ forgiving, most forgiving, ہاں again and again, continuously forgiving. یس غفور میں مسلسل. ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن. اچھا الغفور الغفار تینوں میں دونوں میں مبالغہ ہے، اور الغفور میں کنٹینیوٹی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں اس کے برے اثرات سے بچاتا ہے، اور کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے. اور الغفار میں کیا ہے؟ اس میں بھی مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار
अगेन एंड अगेन हम फिर गुनाह करते हैं, फिर माफ करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर माफ करते हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और तरह तरह के गुनाह करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला फिर माफ करता है, फिर माफ करता है, फिर छुपा देता है, फिर छोड़ देता है. तो दिस इज अल गफूर एंड अल गफार. दोनों में हाइडिंग द सिंस, और इससे भी क्या उसके बुरे इफेक्ट से भी अल्लाह ताला बचा लेता है हमें गुनाहों के, क्योंकि गुनाहों के हमारी जिंदगी में भी बुरे इफेक्ट्स होते हैं, उससे भी बचा लेता है अल्लाह ताला हमें हमारे ही गुनाहों से. फिर अल्लाह ताला अल अजीज है और अल मुक़तदिर भी है. अल्लाह ताला अजीज मुक़तदिर. जी फैजा. कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर. उन्होंने हमारी तमाम निशानियां झुटलाईं, बस हमने इन्हें बड़े गालिब क़ुव्वी पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया. तो इस आयत में अल्लाह ताला के दोनों नाम का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें अल्लाह ताला की परफेक्ट एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी की बात हो रही है. और ये जो पावर है, और इस पावर के जरिए अल्लाह ताला की पकड़, इस पावर के साथ अल्लाह ताला की पकड़ है. और ये अल्लाह ताला ने ही, जो पावर भी अल्लाह ताला ने डिटरमिन करी है, उसकी नौयत, इसका टाइम, इसकी इंटेंसिटी, अल्लाह ताला जो है अपने दुश्मनों पे कंप्लीट और परफेक्ट गलबत रखते हैं, प्रिसाइज बिल्कुल. लास्ट अल्लाह ताला का अल अजीज व इंतकाम भी है अल्लाह ताला. तो ये बताइएगा फैजा. वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम. और जिसे वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं. क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? जी. पहले, इससे पहले कि मैं इसका मीनिंग बताऊं, कोई बता सकता है कि बाकी जो नाम थे वो मैंने रेड में रखे हैं, व्हाई इज दिस वन इन ब्लू? अजीज इन इंतकाम ब्लू में क्यों है? फैजा, अगर आपका माइक खुला है तो आपको पहला चांस दे देती हूँ. नॉट अ नेम. Yes, जवाब आ गया. Not a name. This is not a name of Allah. This is an attribute of Allah. Okay. Azizun Dhu Intiqam, Allah Ta'ala का attribute है. It is not a name of Allah. Okay. और ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि अल्लाह ताला का जो है एट्रीब्यूट है, और दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड एट्रीब्यूट, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में जो अल्लाह ताला के नाम का कायदा बताया था, उसको याद रखिएगा कि दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड एट्रीब्यूट के लोग जो है बिकॉज ऑफ द ट्रांसग्रेशन, लोगों की ट्रांसग्रेशन की वजह से जुल्म का अल्लाह ताला बदला देते हैं. अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं इंतकाम लेते हैं, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला किसी को सजा देते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसग्रेशन जो अल्लाह ताला जुल्म का बदला दे रहे होते हैं. और जो है इस एट्रीब्यूट से, अजीज इंतकाम से, कुछ लोगों ने अल्लाह ताला का के लिए नाम एक्सट्रैक्ट किया है, अल मुंतकिम. अगर आपने ये नाम सुना होगा अल मुंतकिम, सो ये अल्लाह ताला का नाम नहीं है, ये इस एट्रीब्यूट में से लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है. और इस तरह से ये नहीं किया जा सकता. वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट अ नेम ऑफ अल्लाह फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो इस एट्रीब्यूट को मगर जानना भी बहुत जरूरी है. ठीक है. ये नहीं है कि अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और ये बहुत जरूरी है. एक मोमेंट के दिल में अल्लाह ताला का तकवा बढ़ता है जब हम सिर्फ ये नाम ही सुनते हैं ना, अजीज व इंतकाम सिर्फ सुन रहे थे, तो इससे ही हमारे दिल में अल्लाह ताला का तकवा जो है वो बढ़ना चाहिए. जस्ट हियरिंग दिस, इट सर्व्स एज अ वार्निंग. तो जालिमों से बदला लेने की पूरी पूरी ताकत और अथॉरिटी रखता है, और इसकी पकड़ से जालिम बच नहीं सकते हैं. दिस इज हु अल्लाह ताला इज, अजीजुन ज़ु इंतकाम. Jazakallahu khairan, Faiza Wasim, Faiza Sabih, and Nadia. Jazakallahu khairan, all three of you. May Allah Ta'ala al-Aziz honor you with Quran. आपका नाम अल्लाह ताला किरामन कातिबीन में शामिल करें, and may you become from Ahl Allah, Allah's chosen and special people. And wait, everybody, let me send some love to them. This is for my beautiful girls. अल्लाह ताला का नाम अल जब्बार. सभी एक्साइटेड होंगे इस नाम के लिए भी. ऑलराइट.
اللہ تعالیٰ کا نام الجبار. الطبری کہتے ہیں الجبار کے بارے میں کہ الجبار means the one who disposes the affairs of his creation in the way that is best for them. Okay. قتادہ کہتے ہیں اس کے بارے میں الجبار is the one who compelled his creation upon whatever he wills of his commandments. شیخ السعدی کہتے ہیں کہ the name الجبار includes the meaning of al-ali and al-a'la, the meaning of al-qahar, the irresistible, al-ali al-ala, the most high, al-qahar, the irresistible, the meaning of ar-ra'uf as well, full of kindness, the one who strengthens the weak and powerless, the one who protects and shelters those who resort to him and seek refuge with him. اچھا یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گی, ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ میں اکثر ناموں کے ساتھ آپ کو ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں, اور جو ہے کبھی کبھی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپس میں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایک جیسے نہیں کیا ہوتا, سب نے ایک جیسی ڈیفینیشن نہیں دی ہوتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک صحیح ہے اور دوسری غلط ہے, اور نہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی جو ہے وہ اتنے وسیع ہیں کہ تمام میننگ جو ہے وہ صحیح ہے, اور ڈفرینٹ اینگل سے الگ الگ سمجھنے کے طریقے ہیں, اور ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے, اور تمام میننگز کریکٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو الجبار میں یہ 3 مین میننگز ہیں جو کہ میں نے ابھی مینشن کری, اور اسی پہ بیس کر کے میں ایکسپلین بھی کروں گی. ٹھیک ہے, سو دا فرسٹ میننگ از دا موسٹ ہائی اوور ہز کریشن, دا ون ہو ریفارمز اینڈ ریپیئر اینڈ مینز دا میٹر, دا کمپیلر ہو ابلائجز, اور اچھا جو the one who mends the matter, اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جبر سے آتا ہے یہ, جیسے کہ جبیرہ کہتے ہیں سپلنٹ کو, جس پہ کہ ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں, ایسی سپلنٹ اس پہ جس پہ کہ ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو he is the one who mends broken bones as well, and he relieves the poor and makes them rich. جو کہ آپ کو غربت سے نکال کے آپ کو مالا مال کر دے, وہ ہے الجبار. اور the compeller who obliges or compels his creation upon whatever he wants of an order or prohibition. تو یہ والے میننگز تو سب کو پتا ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی یہ والا جو الرؤف والا میننگ ہے, جو مینڈ کرنے والا میننگ ہے, یہ کبھی کبھی ہم لوگ کو نہیں پتا ہوتا. تو if you did not know this, تو آج prepare to fall in love with الجبار. اچھا, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ دس نیم, اللہ تعالیٰ کا نام الجبار shares the same root with algebra. جو میتھمیٹکس میں جو algebra ہوتی ہے, it's from the same root. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. So because algebra میں بھی we're fixing a mathematical equation, تو یہ دونوں جو ہے جبر سے آتے ہیں, دونوں جو روٹ ہے اس کے. اچھا, اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتی جاتی ہوں according to the meanings that are in front of you. تو اس میں زور آور کی میننگ میں بھی ہے وہ طاقت جس کے آگے سب پست پڑ جائیں, جس کا جو اپنا جو زور چلائے. اس کی ایک میننگ جو ہے وہ المصلح بھی ہے, جو ریپیئر کرے, جو ٹوٹے ہوئے دل جوڑے, جو ٹوٹے ہوئے, جو دو دور ہوئے ہوئے آپس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے ملا دے, جو آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے. تو ایک طرف اس کے اندر ایکسٹریم پاور اور زور ہے, اور دوسری طرف اتنی سافٹنس, اتنی جینٹلنس کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا, جو اندر ہی اندر سے خاموشی سے آپ کو ریپیئر کر دے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہو. سو اونلی سمن ہو از ویری اسٹرانگ, absolutely strong can do that. The one who restores and corrects the affairs of his creation, he fixes their conditions. اور اپنی اپنے بارے میں سوچے, سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کبھی کبھی زندگی میں کیسی کیسی چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں, کتنے کتنے ہم نے دکھ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیتھ آف اے لوڈ ون, ایسی ایسی پریشانیاں جو کہ جب آتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب ہم کبھی بھی نہیں مسکرائیں, جیسے کہ ابھی ساری کی ساری پوری امہ اس ٹائم سے گزر رہی ہے. We need الجبار right now. کبھی ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم, ایسی ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کبھی بھی نہیں مسکرائیں گے. پھر کون ہے جو ہمارا دل جوڑتا ہے, ہمیں پھر سے اٹھاتا ہے, ہمیں جینا سکھاتا ہے, ہمیں پھر سے ہنساتا ہے. تو do you think that sometimes Allah sends us these trials so that we can recognize him? الجبار, اللہ تعالیٰ کے الجبار کے سائنس جو ہے وہ ہر سمت ہیں, ہمارے اپنے اندر ہے, ہمارے اپنے اندر الجبار کے سائنس ہیں. کیا ہم نے چوز کیا کہ میں نے چوز کیا کہ مجھے پیدا ہونا ہے, یا مجھے میرا جینڈر چوز کرنا ہے, مجھے میری شکل ایسی چاہیے, یا مجھے اس فیملی میں پیدا ہونا ہے. He compelled it. اللہ الجبار compelled it. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ القصص میں
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے پاکی، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ جسے لوگ شریک کرتے ہیں۔ یہ ہے الجبار۔ یہ جو نام ہے، جب یہ ورڈ جو ہے جبار، جب قرآن میں لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال ہوا ہے۔ اٹس ناٹ بین یوز فار پیپل ان اے پازیٹیو سینس۔ جب when people become jabbar, they become tyrannical and deluded by their power and they become hard-hearted. کبھی کبھی لوگ جو ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، کمزور لوگوں پہ اپنا زور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتا ہے، اس کے اندر کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتا ہے۔ تو دس از آلسو ویکنیس انسان کہ اگر دوسروں پہ اپنا زور چلانے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ ہر کسی کو ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طرح سے کمانڈس دیتے ہیں، دو طرح کے کمانڈس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، الارادہ الکونیہ، things that should happen in the world، جیسے کہ دن کا رات میں بدلنا، موسم کا چینج ہونا، طوفان آنا، ارتھکویکس آنا، کسی کا پیدا ہونا، موت، بیماری، فلڈز، اس طرح کی چیزیں تمام، یہ سب جو ہے this is part of الارادہ الکونیہ۔ پھر الارادہ الشرعیہ، religious commands that we must follow، جو شریعہ کی laws ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ کی چوائس کو ہم نے چوز کرنا ہے، things that we should follow، اللہ کی چوائس ہے جو ہم نے فالو کرنی ہے، اور ہماری فلاح ان کو ماننے میں ہی ہے۔ And this is what Islam is all about، submission to the will of Allah۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی جو کمانڈ ہے اللہ کی، یہ والا جو حکم ہے یہ میرے لیے ہے، یہ والا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے پھر ہم۔ Then that means we have submitted، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے الارادہ الکونیہ ہے تو there is no stopping it، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیسیجن ہے it will definitely prevail، کوئی اس کی قدر کو، اس کی ڈکری کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، whether we like it whether we find it difficult، اللہ تعالیٰ کی قدر کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ and the best thing for a believer کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قدر کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ہمیں الجبار کی ضرورت ہے جو ہماری بروکننس ہے اس کو فکس کرے، جس طرح سے بھی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو ہمیں جوڑے، ہمارے دل، ہمارے رشتے، ہمارے مالی حالات، ہماری اسٹڈیز، ہماری ہیلتھ، ہمارے وعدے، ہماری ذمہ داریاں، سب وی نیڈ اللہ تعالیٰ ٹو فکس، ہیلپ دم، ہیلپ اس فکس دم آل، جو بھی پرابلمس ہماری ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہماری نجات جو ہے وہ الجبار کو راضی کرنے میں ہی ہے۔ living by the names of Allah۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ respect yourself، سب سے پہلے ہم بات کریں العزیز کی بات کریں، اب اللہ تعالیٰ کا نام العزیز، who is almighty، the invulnerable، the honorable، تو تمام عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنر کیا already، تو you should respect yourself۔ ایسی باتیں نہیں کریں جو disgraceful ہیں، don't use the kind of language or act in a way that is disgraceful۔ Especially Allah Ta'ala has honored the Muslim women, Muslim men be with modest clothing and Muslim women as well۔ کتنی آپ گریسفل لگتی ہیں جب آپ اپنا عبایا اور حجاب پہن کے باہر نکلتی ہیں، کسی کوئین سے کم نہیں لگتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ آپ کو منہ اٹھا کے آپ کو دیکھ سکے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ آپ کو منہ اٹھا کے آپ سے بات کر لے، آپ کو ہاتھ لگا لے، آپ سے ہاتھ ملا لے۔ یو آر اے مسلم وومن، یو ہیو بین آنرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ مور دین اینی ون۔ اتنا زیادہ آنر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا، کوئی our body is not for everybody to look at، ہر کسی کوئی ہمیں دیکھ کے مزے نہیں لے سکتا، کوئی ہمیں ہاتھ لگا کے مزے نہیں لے سکتا۔ we are so protect your dignity and protect your honor۔ اور ایسے کپڑے نہ پہنے کہ ہر کوئی آپ کو انجوائے کر سکے، اور this is all part of your عزہ۔ اب اللہ تعالیٰ العزیز کی بندی ہے،
and all dignity, all honor comes from Allah and not by pleasing others while walking away from him. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی مشکل بھی آپ کے سامنے آئے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ العزیز ہی آپ کو اس سے باہر نکالیں گے, اور اپنی عزت العزیز سے مانگیں. Seek strength from Allah. تو اپنی طاقت, اپنا آنر اللہ تعالیٰ العزیز سے لیں. جب بھی ہم کسی اور کے ذریعے اگر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب بھی مسلمانوں نے ایسا کیا ہے as an ummah, this is happening to us right now, کہ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ دوسروں سے عزت تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے, دوسرے ذریعوں سے ہم نے آنریبل بننے کی, فیمس ہونے کی اور پاور کی خواہش کری ہے ہم نے دوسرے ذریعوں سے, تو ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوئے ہیں, whether it's on a personal level or on a level of the ummah. Read the Quran. تو جو بھی قرآن سے جڑ گیا, جو بھی قرآن سے جس نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا, they will find honor. اللہ تعالیٰ will honor them. اللہ تعالیٰ will العزیز, they will be beloved to العزیز as well. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر بن خطاب کی خلافت کے وقت عمر بن خطاب سے ایک اور صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا ابن ابزا کو. تو ان صحابی نے سوال کیا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ تو عمر بن خطاب سے کہ ہماری آزاد کیے ہوئے غلام ہے. تو عمر بن خطاب سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے مکہ کے لوگوں کو کے اوپر ایک آزاد کیے ہوئے غلام کو گورنر بنا دیا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ raises some in status by means of his book and he lowers others by means of it. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی انہوں نے ان کو کہ because ابن ابزا جو ہے وہ قرآن کی کافی ڈیپ نالج رکھتے تھے اور وراثت کے بارے میں انہیں وراثت کے قوانین کے بارے میں انہیں کافی علم تھا, اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے آنر کیا اور جو ہے اس پوزیشن پہ رکھا, حالانکہ وہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے, پہلے غلام ہوا کرتے تھے. اور پھر ہم نے قرآن میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مینشن کیا قرآن میں, اینڈ دیٹ ہیز آنرڈ دیم, کہ جیسے مریم علیہ السلام از مینشن ان دا قرآن, اور جو لوگ نام کے بغیر بھی مینشن ہے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا, جن کو کہ اف کا جو قصہ ہوا تھا ان کے ساتھ, تو ان کی جو عزت ان کو دی تھی, ریٹرن کری تھی اللہ تعالیٰ نے, کہ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ جھوٹا تھا, اور آج تک لوگ وہ آیتیں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آنر کیا قرآن میں. پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام بھی مینشن ہے قرآن میں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسگریس کیا ہے, جیسے کہ فرعون, ابو لہب. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آنر کرتے ہیں, اور قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ڈس آنر بھی کرتے ہیں لوگوں کو. تو قرآن سے جوڑ لیں اپنے آپ کو, اور اس سے زیادہ عزت اور مرتبے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. آج کل ہی جو میرا قرآن کا جو پورشن ہے, جو اس کا تلاوہ کا جو پورشن ہے, تو وہ سورۃ الجاثیہ میں نوٹ کری تھی کہ سٹارٹ بھی العزیز الحکیم سے ہوتی ہے اور اینڈ بھی العزیز الحکیم سے ہوتی ہے. اور ابن تیمیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہاؤ مچ قرآن شوڈ بی ریڈ, کتنا قرآن پڑھا کروں میں روز, میرا قرآن کا پورشن کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تم خوشی چاہتے ہو زندگی میں اتنا قرآن پڑھو. And then Imam Shafi said, he who learns the Quran, his honor is increased. اللہ تعالیٰ کا نام الجبار, الجبار. اچھا, ہم لوگ فرسٹ بیچ میں پہلے ہم یہ بہت کیا کرتے تھے, اینڈ اس دفعہ میں پھر سے یہ بات آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ ون آف دا ویز ٹو لیو بائی دا نیمز آف اللہ از ٹو فیل دس نیم ان یور لائف. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے اس نام کو اپنے لائف میں کب فیل کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام الجبار جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ سبا کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اس نام سے ہی شروع ہوا تھا. اینڈ آپ لوگوں کی جب بھی آپ لوگ مجھے کوئی اسٹوری بتاتے ہیں, ایسی کوئی بات بتاتے ہیں, تو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں یہ باتیں, اینڈ اٹ از لائک موٹیویشنل فار می ایز ویل. تو جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا الجبار کے بارے میں, say what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to say in his رکوع, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رکوع میں پڑھا کرتے تھے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. Perfect he is, the possessor of total power, sovereignty, magnificence and grandeur.
تو جو ہے پہلے آپ نے جب رکوع کریں تو یہ والی آپ ذکر آپ یاد کر لیں. پہلے آپ نے سبحان ربی العظیم کہنا ہے، یا ایٹ سم پوائنٹ آپ نے ضرور کہنا ہے بیکاز اٹ از اے پلر آف یور رکوع، اٹ از اے پلر آف یور صلاح. سبحان ربی العظیم ضرور کہنا ہے آپ نے ایٹ لیسٹ ونس یا 3 times، ایٹ لیسٹ ونس تو ضرور کہنا ہے آپ نے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ ذکر ایڈ کر سکتی ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم. پھر یہ جو دعا ہے یہ میں نے کل اس کی ایک چھوٹی سی کلپ بھی مینشن کری تھی، شیئر کری تھی گروپ میں، اور اس دفعہ آئی آف دا ویک جو تھی وہ بھی اس کے بعد بھی نادیہ نے یہ دعا شیئر کری تھی ہمارے ساتھ. تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی ورفعنی. یہ جو دعا ہے یہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھنی چاہیے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں ایٹ لیسٹ آپ نے اللہم اغفر لی تو ضروری کہنا ہے، اوکے، ورنہ آپ یہ دعا بھی ایڈ کر سکتی ہیں. اور اٹ از سو کمپریہنسو، یہ سبحان اللہ عربی زبان اتنی زبردست ہے. دس از اے ہول سینٹینس، اتنا کچھ مانگ لیا ہم نے، ایک ایک یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا. لکس لائک اے ورڈ بٹ یہ پورا کا پورا ایک سینٹینس ہے، اور بہت کچھ ایک سینٹینس کے اندر اتنا کچھ مانگ لیا ہم نے. So, oh Allah, forgive me, have mercy upon me, guide me, support me, give me health, grant me sustenance, and raise my rank. تو میں صرف اس کی بات کروں گی، وجبرنی کی بات کروں گی. ہر بات ہر اسٹیٹمنٹ پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بٹ آئی ول جسٹ اسپیک اباؤٹ وجبرنی. تو کل جو میں نے کلپ شیئر کری تھی اس پہ وہ بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. تو اس مگر میں اس فریز پہ فوکس کرنا چاہ رہی تھی. نادیہ نے جو آئی آف دا ویک شیئر کری تھی اس میں جو اس کی ٹرانسلیشن تھی، اس کو جو ایکسپلین کیا تھا، تو اس کی ٹرانسلیشن تھی انرچ می، یعنی کہ جو ہے مجھے غربت سے مجھے امیری دے دیں اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو جیسے اب یہ سوچیں جب آپ یہ دعا مانگ رہی ہیں تو اب یہ سوچیں کہ میں جب صلاح میں آئی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ آئی ہیو نتھنگ، میں آپ کے پاس فقیر آئی ہوں، آپ کے پاس بھکاری آئی ہوں میں. تو گیو می فرام یور ٹریجرز، مجھے ہر طرح کی دولت جو بھی آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ آپ مانگ رہی ہیں کہ مجھے علم کی دولت دیں، مجھے ایمان کی دولت دیں، مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں، سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے ادھر مانگ رہے ہیں. پھر اس کا دوسرا والا میننگ بھی سوچیں، جو میننگ آپ کو اس کے پتہ ہے جو ادھر اپلائی ہوتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتی ہیں. تو دوسرا میننگ ہے کہ جوڑنے اور ریپیئر کرنے والا جو میننگ ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ سوچیں اللہ میں صلاح میں جو آئی ہوں تو میں ٹوٹی ہوئی آئی ہوں، میں نماز میں آئی ہوں بھی میں بالکل میں ٹوٹی ہوئی ہوں، مجھے جوڑ دیں، میرے ایمان کو جوڑ دیں، میری میموری کو جوڑ دیں، میری عزت کو، میرے رشتوں کو، میری فیملی کو، میرے دل کو، سب کچھ آپ ہی ملائیں گے، سب کچھ آپ ہی جوڑیں گے. پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے فکس کر دیں، میرے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کر دیں. تو یہ سب کچھ سوچ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اس دعا کے بارے میں جنرلی میں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو لاسٹ بیچ میں، اگر کسی کو یاد ہے تو گروپ کھلا ہوا ہوگا کلاس کے بعد ضرور شیئر کریے گا اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں نے اس دعا کے بارے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتائی تھی. Okay. Next is be gentle. Be gentle, don't break people's hearts, rather be the one who mends them. تو اس کے لیے میں جلدی سے کوئکلی ایک آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. اٹ از لائک اٹس اے فکشنل اسٹوری بٹ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو لیسن ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک بچہ ہوتا ہے، ایک سمجھے پری ٹین یا ٹین ایجر ایک بچہ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ غصہ آیا کرتا ہے، بہت غصہ کرا کرتا ہے وہ. تو مگر غصہ کر کے وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، چیزیں توڑ دیتا ہے، اور پھر اس کو بعد میں برا فیل ہوتا ہے. تو وہ پھر سوری بھی کرتا ہے سب سے، اپنی فیملی سے، برا بھی وہ لگتا ہے اس کو کہ میں نے ایسے کیوں کہہ دیا. تو اس کے ایک انکل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں غصہ آیا کرے نا تو تم ایک کام کرو کہ جاؤ اور باہر جو پیڑ ہے نا اس میں کیل ٹھوک کے آ جایا کرو، جب بھی غصہ ہے تو جا کے کیل ٹھوک کے آ جایا کرو. تو وہ کچھ ہفتے تک 10 دن 15 دن وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے، جب بھی اسے غصہ آتا ہے نا تو بجائے سے کوئی چیز توڑے، کسی کو کچھ بولے، برا بھلا بولے، آواز اونچی کرے، وہ جاتا ہے جا کے کیل ٹھونک کے آ جاتا ہے. تو اس سے وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کی فرسٹریشن بھی تھوڑی سی نکل آتی ہے، اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اٹ واز سرونگ ایز سم تھنگ لائک تھراپی کی طرح اس کو لگ رہا تھا. جب وہ تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے انکل پوچھتے ہیں کہ اچھا اب کیسا ہے تمہارا غصہ؟ تو کہتا ہے کہ ہاں اٹ از ویری افیکٹو، یہ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میں یہی کرتا ہوں، جو آپ نے کہا تھا ویسے ہی کرتا ہوں، جا کے کیل ٹھوک کے آ جاتا ہوں. تو اس کے انکل کہتے ہیں بھی ایکسرسائز پوری نہیں ہوئی، اب جاؤ جا کے ساری کیلیں نکالو. تو وہ باہر جاتا ہے، وہ بہت مشکل سے نکالتا ہے کیلیں، مگر نکل آتی ہیں. تو کہتا ہے یہ لے میں نے نکال دی. تو اس کے انکل کہتا ہے اچھا ابھی کام پورا نہیں ہوا، جاؤ جا کے اب اس کے جو جہاں ہولز ہوئے نا اس کو فل کرو. تو کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، پیڑ میں ہولز کیسے فل کروں، یہ تو کبھی بھی فل نہیں ہوں گے.
تو اس کے انکل کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر غصے میں منہ سے کچھ بول دیتے ہیں، کوئی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، پھر ہم کتنا بھی سوری کرتے ہیں، اس کو کتنا بھی کور اپ کرنے کی کوشش کریں، ان کو گفٹس دیں، جو بھی کریں، مگر جو ایک دفعہ ہم نے ان کا دل توڑ دیا ہوتا ہے نا، تو وہ ورڈز دوبارہ سے واپس نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا by the one in whose hand my soul is, you will not enter paradise until you submit to Allah, and you will not submit until you love one another. Spread peace and you will love one another. Beware of hatred, for it is razor. I do not say that it shaves hair, but rather it shaves away the religion. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا whoever would love to be saved from hellfire enter into paradise, then let him die with faith in his heart and in the last day, and let him treat people the way that he would love to be treated. اچھا، آپ لوگوں کی questions میں بھی دیکھ رہی ہوں. Let me complete the content اور پھر میں آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں انشاءاللہ. Slides are stuck. Benefit of the study. Why should we study the names of Allah? It is the best of the best ways to achieve qalbun salim. آپ نے ابھی دیکھا کہ کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے لگیں تو ہم کتنی اچھی اچھی عادتیں ہمارے اندر آتی جائیں گی، اور کتنی جو بری بری عادتیں وہ ہمارے اندر سے جاتی جائیں گی، اگر ہم ریئلی وی فوکس آن جو ہم باتیں کریں ان کو ریئلی ہم اس اسٹڈی کو ایز اے پریکٹیکل اسٹڈی لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، صرف سن کے اور انجوائے کر کے اور آگے نہیں بڑھ جانا ہے، بٹ وی ہیو ٹو ایکچولی لیو دس. تو جب ہمارے اندر سے وہ بری عادتیں جائیں گی، وہ عادتیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں جب وہ جائیں گی، اور وہ عادتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب وہ عادتیں ہمارے اندر آئیں گی، تو دس از the easiest, this is the best way to achieve qalbun salim. آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ الجبار آپ کے دل کی برائیوں سے آپ کو کیور کریں گے اور آپ کو قلبٌ سلیم دیں گے. دعا ٹپ آپ کی آج کی، میک دعا فار ادرس. ایوری ٹائم یو تھنک آف سم ون، جب بھی کسی کا خیال آئے تو ان کے لیے دعا کریں. ایک جگہ میں نے انٹرنیٹ پہ کہیں پڑھا تھا، ایسی پوسٹ تھی کوئی، آنر دا گیسٹ آف دا ہارٹ، کہ جو دل کا مہمان ہے اس کو عزت دیں، اور اس کو آنر کیسے کریں کہ جب ان کا خیال آئے تو ان کے لیے دعا کریں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کا خیال آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، ایسے ہی کوئی یاد آ جاتا ہے جن سے بہت عرصہ ہو گیا نہیں ملے، ایک دم سے ان کا خیال آ جاتا ہے، تو میک دعا فار دیم. اور میک دعا اسپیشلی فار دوز ہو ہیو ہرٹ یو، جس نے بھی آپ کا دل کبھی توڑا ہے، کسی سے بھی آپ ناراض ہوئے ہیں، کسی نے بھی آپ کو تنگ کیا ہے، اس کے لیے دعا کریں. اینڈ every time you feel angry at someone ان کے لیے دعا کریں. and this is it will be therapeutic for you as well کہ ان کے لیے دعا کریں تو آپ کو it will make you feel better as well. اور جب اگر اس چیز کے لیے آپ دعا کریں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹھیک کر دے، so that is what you ultimately want, right? تو کبھی کبھی ایسا بھی کریں کہ spend an entire session of dua just making dua for others. دوسروں کے لیے بس پورا سیشن ہی دعا کا دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے گزاریں، جن کے ساتھ آپ کے جو نیبرز ہیں، آپ کے جو رشتے دار ہیں، آپ کے بچوں کے دوست ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں، جن کو آپ پڑھاتی ہیں، اپنے بچوں کے فرینڈس کے لیے آپ دعا کریں. اگر بچوں کے فرینڈس اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے بچوں کے لیے اچھا ہے، رائٹ؟ اٹس آل گڈ فار یو، آپ کے لیے اچھا ہے یہ سب کچھ. آپ اپنے رشتے داروں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برائیاں نہیں مانگیں، ان کے لیے اچھائیاں مانگیں. while you asking for goodness for them، اور تو فرشتے بھی آمین بولیں گے، and it will in turn benefit you، آپ کے لیے اچھا ہے. We have reached the end of our session. ہوم ورک ہے آج کا آپ کا کہ یہ دس از گروپ میں نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں نے پرسنلی کرنا ہے کہ ان اے ٹیکسٹ اور آڈیو میسج مجھے پرسنل میسج کر کے اپنی ایک کوئی اسٹوری سنائیں کہ جو whenever you felt the name of Allah, any name of Allah in your life. تو this is for me انشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں گی تو میں سیکنگ اللہ پہ بھی شیئر کروں گی، اگر نہیں تو this is just for me. اور make it short. That will be better. بہت لمبا نہیں کریے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، سو we've reached the end of our session. میں ایک دعا کرنا چاہ رہی تھی.
whoever wants to exit can exit. ہماری سیشن اینڈ ہو گیا ہے. مگر میں پہلے آپ لوگوں کے کوشچنس کے جواب دے دوں, پھر then I would like to make some dua if that's okay. اگر جو بھی رکنا چاہے گا تو they can stay for dua. Okay. اچھا اچھا بتا دیا تھا مریم نے مدیحہ کو. ہاں سورۃ جاثیہ جو ہے اس سے العزیز الحکیم سے شروع ہوتی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من العزیز الحکیم. I think the first ayah is like that. اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, we call upon you with all the beautiful names that you have given yourself. We call upon you, sharing no partners with you. You are our Rabb, and you have created us. We call upon you with complete iman and tawakkul in you. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Hayyu Ya Qayyum, rectify the state of the Muslim Ummah. Strengthen us in iman and obedience to you. Remove shirk and bid'ah, sins and falsehood from us. Unite us in our obedience to you. Unite us upon Tawheed. Rectify our leaders, Ya Arhamar Rahimin. Guide our leaders who lead our countries and those who lead us in religion and in our homes. Make them righteous, honest, just, and fair. Ya Rahman, have mercy upon us and forgive us. Ya Rahman, forgive us and have mercy upon us. Ya Rahman, have mercy upon us and forgive us. We have surely brought ourselves to this state. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Salam, grant victory to Islam. Ya Salam, grant honor to Islam. Ya Salam, strengthen us and fortify us. Indeed, you are Al-Aziz, you are As-Salam. Return Izzah and peace back to the Muslims. The Muslim Ummah is bleeding, Ya Rab. We are hurting. Grant security back to Bayt al-Maqdis. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaymin. Unite us under a true leader and defeat the enemies of Islam. Ya Aziz, Ya Jabbar, show your power and might to the oppressors. Ya Aziz, Ya Jabbar, show your power and might to the oppressors. Ya Aziz, Ya Jabbar, annihilate the wrongdoers and grant victory to Islam. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ya Salam, Ya Salam. Grant peace and comfort to all of us who are suffering in silence with pain we cannot even show anybody. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم, fix all our affairs. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You have any questions?